Okay, so welcome to this new workshop on the topic communication skills. I'm your instructor Sara Nargis, and I am an undergraduate student from PIAS. तो अब हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कम्युनिकेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा कि कम्युनिकेशन हम कहाँ कहाँ पे अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं, हमें क्यों कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने की ज़रूरत है, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना इम्पॉर्टेंट है. अब हर जगह पे दिन में 99 नहीं तो 90% जो हमारे 12 आवर्स जिसमें हम जाग रहे होते हैं उसमें हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. चाहे हम किसी और से बात कर रहे हों या फिर ना कर रहे हों, हम खुद से बात कर रहे होते हैं. जो हम सोच रहे होते हैं वो भी इसमें कम्युनिकेशन है. हम खुद से बात करते हैं. जब हम कोई मूवी देख रहे होते हैं, कोई वीडियो देख रहे होते हैं, तो विजुअल कम्युनिकेशन हो रही होती है, यानी हम उस वीडियो के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. वो वन वे कम्युनिकेशन है, मतलब हम उस वीडियो को कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन वो वीडियो हमें बहुत सारा कुछ हमारे माइंड में फीड कर रही है और वो हमसे कम्युनिकेट कर रही है. तो ज़िंदगी में 12 आवर्स 14 आवर्स 15 आवर्स आप जितने भी आवर्स दिन में अवेक रहते हैं उसमें आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. अब इस वर्कशॉप की आउटलाइन को हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं. इसमें 4 क्लासेस 5 डेज़ की वर्कशॉप होती है, तो उसमें से 4 डेज़ आपकी क्लासेस होंगी और एक दिन जो होगा वो कोई भी दिन हो सकता है. मोस्ट प्रोबेबली लास्ट डे होगा या फिर वेडनेसडे होगा. किसी भी दिन मैं आप लोगों को एक आर्टिकल दूंगी, उस पर आपने उस आर्टिकल को पढ़ना है. कम्युनिकेशन के ऊपर ही आर्टिकल होगा और एक टेड टॉक होगी कम्युनिकेशन पे, वो आपने सुननी है और आर्टिकल पढ़ना है और उस पर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में. या फिर अगर वो लास्ट क्लास हुई तो फिर एंड में जो फीडबैक हो रहा होगा तो हम उस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर देंगे. जो फर्स्ट क्लास है उसमें आज की क्लास में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन होती क्या है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस, किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं हम लोगों से, अपने आप से, चीज़ों से, और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हैं और फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशन क्या हैं. फिर कल की क्लास में हम थोड़े टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिटेल से देख लेंगे. इसमें 2-3 टाइप्स ऐसे हैं जिस पे मैंने फोकस करना है, जिस पे आम तौर पे बात नहीं की जाती, जिन टाइप्स पे, जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लिसनिंग, बॉडी लैंग्वेज, इस पे मैं थोड़ी डिस्कशन करूँगी. फिर हम बैरियर्स को देखेंगे, 7 सीज़ को देखेंगे और फिर लास्ट वाली क्लास में जो है ना मैंने कुछ इस तरह जनरल टॉपिक्स रखे हैं. जैसे कॉन्फिडेंस, हम प्रेजेंटेशंस देते हैं, इसको कुछ कहीं पे भी स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस का कितना रोल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, डिबेट्स वगैरह में. फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है, जो आपस में फ्रेंड्स या फिर कोलीग्स कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं. और हर चीज़ जो है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा भी कम्युनिकेशन में जो है वो मसले की वजह से होता है और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से होता है. फिर इमोशनल इंटेलिजेंस का कितना रोल है, इन्फ्लुएंस आप कैसे कर सकते हैं किसी को, असर्टिव कम्युनिकेशन क्या है. और इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक्स चाहिए कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जैसे पब्लिक स्पीकिंग है, डिबेट्स किस तरह करनी है आप लोगों ने, निगोशिएशन किस तरह करनी है, तो इस तरह का कोई भी टॉपिक है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं डीएम में, ग्रुप में. तो उस पर भी मैं लास्ट वाले लेक्चर में वो उस टॉपिक को भी थोड़ा बहुत कवर कर. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द इंटरचेंज ऑफ थॉट्स और ओपिनियंस. कम्युनिकेशन में हम बेसिकली, हम सबसे पहले कम्युनिकेशन जैसे ही हम इसका लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि कोई दो लोग बात कर रहे हैं. लेकिन कम्युनिकेशन की कंडीशन सबसे पहले ये है कि जो दो लोग बात कर रहे हैं उनको वो बात समझ आ रही होनी चाहिए.
مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان عربی میں بات، ایک بندہ عربی میں بات کرے اور ایک بندہ اردو میں، تو وہ دونوں کمیونیکیٹ نہیں کرے، وہ صرف بول رہے ہیں. کمیونیکیٹ مطلب جس میں دونوں انسان ایک دوسرے کی بات سمجھ سکیں، ایسی چیز کو کمیونیکیشن کہتے ہیں. اس میں اس کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ کے جو سمبلز ہیں نا، آپ جس بھی لینگویج میں ورڈز میں آپ کچھ کوئی چیز لکھ رہے ہو تو جو دوسرا بندہ وہ پڑھ رہا ہے تو اس کو وہ سمجھ آئے. یعنی جو لینگویج ہے، جو سمبلز ہیں، جو مینس آف کمیونیکیشن ہے نا، وہ شیئرڈ ہو، وہ دونوں بندوں کو، دونوں لوگوں کو وہ سمجھ آ رہے ہو. اب ان سمبلس میں کمیونیکیشن کس کس سمبل کے تھرو ہو سکتی ہے؟ ورڈ سے ہو سکتی ہے، فریزز سے ہو سکتی ہے، لینگویجز ہم ڈفرینٹ یوز کر سکتے ہیں، ایکسپریشنز یوز کر سکتے ہیں، ایکسپریشنز کے تھرو ہم اپنا میننگ کنوے کر سکتے ہیں. اصل میں ہم اپنا میننگ کنوے کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی انسان کمیونیکیٹ کرے بغیر نہیں رہ سکتا. اگر کوئی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈیف ہوتے ہیں، کچھ لوگ گنگے ہوتے ہیں، تو ان کو بولنا نہیں آتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں کرتے. وہ اشاروں کے تھرو، ڈفرینٹ پروسیسز سے، ڈفرینٹ سمبلس کے تھرو وہ بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. جو بھی چیز جاندار ہے وہ کمیونیکیٹ کرتی ہی کرتی ہے. جیسے پودے ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جب ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مرجھا جاتے ہیں. تو اٹ از آلسو فارم آف کمیونیکیشن. برڈز آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ہر چیز آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہے. جو بھی چیز، جس بھی چیز میں اللہ نے جان ڈالی ہے، وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے اندر کے جو اس کا سبسٹینس ہے اس کو باہر نکالے، اپنی تھاٹس کو انٹرچینج کرے، کسی سے شیئر کرے. کمیونیکیشن از دا بیسک نیڈ آف ہیومنس، یا پھر بیسک نیڈ آف لیونگ تھنگس. اب کمیونیکیشن میں میننگ فل انٹریکشنز ہوتے ہیں. ایسے نہیں کوئی مطلب ان لاجیکل یا پھر میننگ لیس انٹریکشن نہیں ہو رہا. کوئی ایسا انٹریکشن ہے جس کا میننگ ہے، کوئی نیڈ ہے، کوئی بندہ کسی چیز سے کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے کوئی چیز مانگ رہا ہے یا پھر کوئی چیز وہ چاہتا ہے، تبھی وہ کمیونیکیٹ کرے گا باقی لوگوں سے. اب کمیونیکیشن از دا سم آف آل تھنگس. جو انسان کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے، یا پھر جب اس نے کچھ جو انسان کرتا ہے وہ بھی کمیونیکیشن ہے، جو انسان بولتا ہے وہ بھی کمیونیکیشن ہے، اور جو انسان سوچتا ہے وہ بھی کمیونیکیشن ہے. یہ ساری چیزیں جب وہ سوچتا ہے تو وہ خود سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے. جب وہ کسی اور بندے سے کوئی چیز کہتا ہے تو وہ اس سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے. جب وہ کرتا ہے تو پھر وہ اپنے آس پاس اپنی انوائرمنٹ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے. ایک بندہ کمیونیکیشن کب کرتا ہے؟ جب وہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا چاہتا ہے دوسرے لوگوں کے مائنڈس میں. اب یہ ایک سسٹمیٹک اور کنٹینیوس پروسیس ہے. ٹیلنگ صرف کمیونیکیشن نہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے بولنا ہے. اس میں جو فرسٹ اسٹیپ آف کمیونیکیشن ہے، جو موسٹ کریوشل پارٹ آف کمیونیکیشن ہے، جس میں سیکنڈ لیکچر پہ کافی زیادہ فوکس کروں گی، وہ ہے لسننگ. اگر آپ کی لسننگ اسکلز اچھی ہیں تو تبھی آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اثر میں اچھی ہیں. اگر آپ کی لسننگ اسکلز اچھی نہیں ہیں تو آپ چاہے جتنا مرضی بول دیں، وہ سارا کچھ جو ہے وہ میننگ لیس ہوگا. اگر آپ کسی کی بات سن نہیں سکتے، سو یو لیک کمیونیکیشن اسکلز. اور انڈرسٹینڈنگ کہ آپ نے صرف اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑوانے، بلکہ جو دوسرے کی بات ہے اس کو بھی سمجھنا ہے، اس کے پوائنٹ آف ویو کو ایبزارب کرنا اصل میں کمیونیکیشن ہے. پھر اب کمیونیکیشن از دا ریئل ورک آف لیڈرشپ. یہ ایک نیٹن نوہریا کا کوٹ ہے. جہاں پہ بھی لیڈرشپ ہوتی ہے وہاں پہ افیکٹو لیڈرشپ میں افیکٹو کمیونیکیشن کا رول ہوتا ہے. کوئی بندہ کسی بھی چیز کو لیڈ کر رہا ہے، ایک ہاؤس وائف ایک گھر کو لیڈ کر رہی ہے، ایک جو ہسبینڈ ہے وہ اپنے وائف کو، اپنے بچوں کو لیڈ کرے، اپنے سارے گھر والوں کو لیڈ کرے، تو اس میں کہیں نہ کہیں اگر وہ ایک اچھا ہسبینڈ ہے تو اس میں افیکٹو کمیونیکیشن کا ہاتھ ہوگا. اگر کوئی سی ای او اپنی آرگنائزیشن کو اچھی طرح ڈیل کر رہا ہے تو اس میں بھی کمیونیکیشن بہت زیادہ پارٹ پلے کر رہی ہوگی. اب افیکٹو کمیونیکیشن کے تھوڑے فیچرز ہیں. افیکٹو کمیونیکیشن جو ہے اس کے فیچرز کیا ہے کہ آپ جو کمیونیکیشن کر رہے ہیں اس پہ آپ کو بیٹر کنٹرول ہوگا، اور جو آپ کمیونیکیشن کر رہے ہیں اس سے آپ
کو ایک بیٹر کنٹرول حاصل ہوگا اپنی آرگنائزیشن میں. یہ جو ہے نا اس میں آرگنائزیشن کے حوالے سے پروفیشنل افیکٹو کمیونیکیشن کے افیکٹس کیا ہوتے ہیں, اس سے آپ کو بیٹر کنٹرول ملتا ہے اپنی آرگنائزیشن پہ, آپ کے بزنس ریلیشن اسٹرانگ ہوتے ہیں. اگر کمیونیکیشن نہیں ہوگی تو ریلیشن شپس نہیں ہوں گے, اور ریلیشن شپس نہیں ہوں گے تو انسان جو ہے وہ نہیں رہ سکتا کسی بھی پروفیشنل گراؤنڈ پہ یا پھر پرسنل گراؤنڈ پہ, کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک انٹر ڈپینڈنٹ اینٹی ہے, وہ انڈیپینڈنٹ اینٹی نہیں ہے. وہ کسی اور کی مدد کے بغیر یا پھر کسی اور کے بغیر وہ انڈیپینڈنٹ نہیں زندگی گزار سکتا. پھر آپ کے ورک فلو میں کنسسٹینسی آ جاتی ہے جب آپ نے اپنے دماغ میں خود سے کمیونیکیٹ کر لیا ہو کہ میں نے آج صبح اٹھ کے سب سے پہلے یہ کرنا ہے, پھر میں نے 2 بجے یہ کرنا ہے, 3 بجے یہ کرنا ہے, تو آپ کا ورک فلو جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہو جاتا ہے. پھر اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے. جب ایک بار آپ کوئی چیز بول لیتے ہیں تو آپ کا دماغ میں پروسیس ہو جاتی ہے کہ یہ چیز آپ نے کرنی ہے یا پھر یہ چیز ہو گئی ہے, تو اس طرح آپ کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے. پھر آپ کی ڈیسیجن میکنگ اسٹرانگ ہوتی ہے. جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, جب آپ کسی سے مشورہ لیتے ہیں تو آپ کو آپ کی ڈیسیجن میکنگ اسٹرانگ ہوتی ہے. جب آپ خود سے مشورہ لیتے ہیں, پھر جب آپ اللہ سے مشورہ لیتے ہیں, تو تب بھی آپ کی ڈیسیجن میکنگ اسٹرانگ ہوتی ہے. اور اس میں سب سے جب آپ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو آپ ڈیسیجن کیسے لیں گے. پھر پرابلم سالونگ, جب آپ کسی سے نیگوشیٹ کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, ڈبیٹ کرتے ہیں, کسی سوال کسی چیز پہ کریٹیکل تھنکنگ کر کے پھر اس پہ لاجیکل کمیونیکیشن کرتے ہیں, تو اس سے پرابلم سالونگ انکریز ہوتی ہے. پھر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز کوئی بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ سے کنیکٹڈ ہیں, جو آپ کے حقدار ہیں, مطلب جنہوں نے آپ کے حقوق ادا کرنے ہیں. آرگنائزیشن میں بھی ہو سکتا ہے اور انٹرپرسنل گراؤنڈ پہ بھی ہو سکتا ہے, تو ان سے آپ کو بیٹر رسپانس ملتا ہے کمیونیکیشن کے تھرو, اور آپ کی پروفیشنل امیج جو ہے وہ ایک اچھی بن جاتی ہے. اب افیکٹو یہ اس میں تھوڑا سا امپورٹنس آف کمیونیکیشن کو میں نے اوور ویو کیا ہے. افیکٹو کمیونیکیشن از اے کی ٹو سکسیس ان ایوری فیلڈ آف لائف. اگر کوئی بندہ اچھا کمیونیکیٹر ہے تو چاہے وہ اتنا زیادہ لائف میں نہ پروسیڈ کر سکے, لیکن وہ جہاں پہ ہوگا وہ اچھے سے نہ خوشی سے اور سکسیزفلی اپنی لائف کو گزارے گا. مطلب جتنا اس کے پاس ہوگا وہ اس میں اچھا ہوگا. وہ اپنے آس پاس لوگوں کے ساتھ اچھا کمیونیکیٹ کرے گا تو وہ ایک سکسیزفل اور ایک ہیپی لائف گزارے گا. افیکٹو کمیونیکیشن سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پرسنل اور پروفیشنل ریلیشن شپس میں ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, اور ٹرسٹ کے بغیر کوئی بھی چیز آپ کسی سے نہ لے سکتے ہیں اور نہ کسی کو دے سکتے ہیں. اگر کوئی پروفیشنلی آپ پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتا تو وہ آپ سے کوئی مشورہ تک نہیں لے گا, وہ آپ سے کوئی اپنا مسئلہ تک نہیں بتائے گا, کیونکہ اس کو آپ پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے. پرسنل ریلیشن شپس میں اگر ٹرسٹ نہ ہو تو ریلیشن شپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر سیکنڈ پہ پرابلم سالونگ اور کانفلکٹ ریزولوشن, اس کا میں تھوڑا بتا چکی ہوں. کانفلکٹ ریزولوشن, اگر آپ کو کمیونیکیشن ہی نہیں آتی, اگر آپ کے ایموشنز آ جاتے ہیں بیچ میں, یا ہم پڑھیں گے کہ ایموشنز جو ہیں وہ ایک افیکٹو کمیونیکیشن میں بیریئر ہیں. جیسے آپ کو غصہ آ جاتا ہے تو اس میں آپ کا ایک ہنڈرنس آ جاتی ہے افیکٹو کمیونیکیشن میں, تو اس سے آپ کا کانفلکٹ ریزولوشن ڈسٹرب ہوتی ہے. پرابلم سالونگ, کوئی بھی پرابلم ہے, چاہے وہ آپ کی لائف میں کوئی پرابلم ہے, کوئی پروفیشنل لائف میں کوئی پرابلم ہے, آپ کی فیلڈ ریلیٹڈ پرابلم ہے, اس میں بھی کمیونیکیشن کا رول ہوتا ہے. پھر اس سے ٹیم کولیبریشن انہینس ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ کوئی بھی ہر انسان جو ہے وہ ایک انٹر ڈیپینڈنٹ اینٹی ہے, اور وہ اکیلا نہیں رہ سکتا. ہیومنز ہیو آلویز لیوڈ ان گروپس یا پھر ٹیمز میں ہیومنز کام کر سکتے ہیں. تو اگر ٹیم کولیبریشن اچھی ہوگی تو آپ زیادہ افیکٹو کام کرو گے. اور ٹیم کولیبریشن کس کے تھرو آئے گی؟ افیکٹو کمیونیکیشن کے تھرو. پھر افیکٹو کمیونیکیشن انفارمیشن شیئرنگ اور ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کرتا ہے. پرفارمنس اینڈ پروڈکٹیوٹی کو امپروو کراتا ہے. انفارمیشن شیئرنگ یعنی آپ کے پاس کوئی بھی انفارمیشن ہے. اب جیسے کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جن کو آتا تو بہت کچھ ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ صحیح سے پڑھا نہیں سکتے, مطلب ان کی کمیونیکیشن اسکل اسٹرانگ نہیں ہے. ان کے پاس جو انفارمیشن ہے, جو ان کے مائنڈ میں تھاٹس ہیں, وہ ہیں تو اچھی, مطلب وہ ہیں تو کوالٹی وائز اچھی, لیکن ان کو ڈیلیور کرنا نہیں آتی.
تو ڈلیور کرنے کے لیے انفارمیشن ڈلیور کرنے کے لیے بھی آپ کو افیکٹو کمیونیکیشن کی ضرورت ہے. ڈسیزن میکنگ کا میں نے بتایا کہ اگر آپ نے کسی سے مشورہ لینا ہے, خود اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے, تو تب بھی آپ کو کمیونیکیشن کی ضرورت ہے. امپرووز پرفارمنس اینڈ پروڈکٹیوٹی, اس کا بھی میں نے بتایا کہ اگر آپ کے دماغ میں پہلے سے پورے پلان ہو تو آپ اس پہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کمیونیکیٹ کیا ہو, اگر آپ نے فار ایگزامپل آپ کو مینیجر ہیں تو آپ نے سب کچھ اپنے دماغ میں پہلے سے پلان بنایا ہوا ہے اور ڈیوٹیز اسائن کی ہوئی ہیں یا پھر ڈیوٹیز لی ہوئی ہیں, تو آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی. پھر انگیجمنٹ اور سیٹسفیکشن انکریز ہوتی ہے. ہمارے برین میں ایک ہارمون ہوتا ہے جس میں آڈیٹری پاور ہوتی ہے. جب ہم کوئی چیز بولتے ہیں نا تو وہ ہارمون جو ہے اس چیز کو پروسیس کر لیتے ہیں. پھر جب ہم کوئی چیز سوچتے ہیں, سوچنے سے زیادہ بولنے کا امپیکٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل جب ہم نے کوئی آئیڈیا سوچا ہوتا ہے نا تو اور ہم کسی کو بتا دیتے ہیں کہ میں یہ کروں گا, تو پہلے سے دماغ ہمارا یہ پروسیس کر لیتا ہے کہ یا تو یہ چیز ہو رہی ہے یا پھر یہ ہو چکی ہے, تبھی اس بندے نے یہ چیز شیئر کی ہے. تو اس سے سیٹسفیکشن انکریز ہوتی ہے. انگیجمنٹ جو ہے, آپ جب آپس میں کمیونیکیٹ کرو گے تو آپ انگیج رہو گے اس چیز کے ساتھ جو آپ کر رہے ہو. پھر اب کمیونیکیشن پروسیس کیا ہے, اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں. کمیونیکیشن کرنے کے لیے ہمیشہ دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے. اب دو چیزیں ضروری نہیں ہیں کہ انسان ہی, اب یہاں پہ دو انسان ہیں لیکن یہ ایک انسان اور اس کا اپنا نفس ہو سکتا ہے, ایک انسان اور کوئی بھی چیز, کوئی آن لائن اینٹیٹی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کسی ٹیم سے, کسی گروپ سے بات کر سکتے ہو. ایک انسان اور کافی زیادہ 100 لوگ ہو سکتے ہیں, یا پھر ڈبیٹ والا ماحول ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک انسان خود سے بات کر سکتا ہے, اپنے نفس سے یا پھر اللہ سے بات کر سکتا ہے. تو کمیونیکیشن پروسیس میں یہ ہوتا ہے کہ دو اینٹیٹیز کا ہونا لازمی ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں اینٹیٹیز انسان ہی ہوں. اب کچھ کمیونیکیشنز ہوتی ہیں ٹو وے اور کچھ ہوتی ہیں ون وے. اب دو انسان میں اگر کمیونیکیشن ہوگی نا, عام فار ایگزامپل یہ دو لوگ میسیجنگ کر رہے ہیں, تو اب یہ تو ٹو وے کمیونیکیشن ہے. ایک بندہ میسج بھیجے گا تو دوسرا بندہ رپلائی کرے گا, تب بھی وہ دوبارہ میسج بھیجے گا. لیکن اب جیسے پریزنٹیشنز ہوتی ہیں تو کوسچنز آنسرز ہونے تک پریزنٹیشن ون وے ہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اب انسان خود سے بات کر رہا ہے تو وہ بھی ٹو وے ہوگا, کیونکہ ہم جو اپنے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو پہلے سے جو ہماری پری ایزمپشنز ہوتی ہیں, جو ہماری تھاٹس ہوتی ہیں, وہ ہمیں جواب دے رہی ہوتی ہیں ان چیزوں کا ہم خود سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو کمیونیکیشن پروسیس میں دو اینٹیٹیز کا ہونا لازمی ہے, اور ٹو وے اور ون وے کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. یہ اصل میں فارمز آف کمیونیکیشن ہے کہ ٹو وے بھی ہو سکتی ہے اور ون وے بھی ہو سکتی ہے. اب کمیونیکیشن پروسیس میں ایک انسٹنٹ پہ ایک انسٹنٹ کی بات کریں. ایک انسٹنٹ یعنی کوئی بھی ایک منٹ کا وقت لے لیں, ایک سیکنڈ کا وقت لے لیں. اس میں ڈلیور کر رہا یوز ہوتا ہے, کوئی چیز یہاں پہ پروسیسنگ ہو رہی ہے. تو اب اس میسج کے ڈلیور ہونے کے دوران ان کوڈنگ ہوگی اور نوائز کچھ آئے گی. یہاں پہ بیریئرز آ جائیں گے. اس ایرو میں جو بیریئرز آئیں گے وہ ہم تھرڈ کلاس میں پڑھیں گے. نوائز اس میں تھوڑی بہت آ جائے گی. اب وہ نوائز جو ہے وہ ریسیور کے ایموشنز بھی ہو سکتے ہیں, ریسیور کی پری ایزمپشنز بھی ہو سکتی ہیں. وہ سوچتا ہی, اب وہ جو انسان جو سوچتا ہے وہ اسی طرح سے دوسروں کے میسیجز کو انٹرپریٹ کرتا ہے. تو نوائز اس میں آ جائے گی, انکوڈنگ ہوگی, کچھ نہ کچھ میسج ڈلیور ہوگا, کچھ نہ کچھ میننگ ڈلیور ہوگا. اور پھر جو یہ میڈیا اس کے پاس پہنچا ہے یہ اس کو ڈیکوڈ کرے گا. انکوڈنگ ہوئی ہے یعنی جو میننگ تھا نا وہ اس پروسیس کے اندر انکوڈ ہو گیا. پھر جب اس کے پاس وہ میسج پہنچا تو اس نے اس کو ڈی کوڈ کیا, اس نے اس کو اپنے مطابق سمجھا اور پھر اس نے ریسیو کر لیا. اور پھر ریسیور کیا دے رہا ہے, فیڈ بیک دے رہا ہے. پھر کچھ دیر بعد یہ جو سینڈر ہے یہ ریسیور بن جائے گا اور یہ ریسیور سینڈر بن جائے گا. یعنی یہ جو ہے انٹرچینج ہوتی رہتی ہے. ایک انسٹنٹ کا پروسیس ہے, مطلب جب ایک میسج ڈلیور ہوا تو ایک سینڈر تھا اور ایک ریسیور, پھر دوسرا سینڈر بن گیا اور پھر پہلا ریسیور بن گیا. یہ تھا کمیونیکیشن پروسیس. اب یہ جو ہے نا یہ کمیونیکیشن فلو ہے بیسیکلی. کمیونیکیشن فلو یہ آرگنائزیشنل, اس کو کہتے ہیں آرگنائزیشنل کمیونیکیشن فلو.
اب اس میں کیا ہے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہے، اس میں ہم ایک گھر کو بھی ایک آرگنائزیشن لے سکتے ہیں. کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کافی زیادہ لوگ کام کر سکتے ہیں، کوئی یونیورسٹی ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے، کوئی گھر ہے، اس میں ہم اس کو ہم ایز اے جنرل آرگنائزیشن لے سکتے ہیں، اور اس میں کمیونیکیشن فلوز ہوں گے. اب جو سب سے ٹاپ پہ جو بندہ ہوگا، فار ایگزامپل کوئی کنٹری ہے، تو اس کی کنٹری کو ایز این آرگنائزیشن، کنٹری کو کنٹری کو لے لیں، یا پھر آپ کسی بھی جو فارمل آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں. اس کے سب سے ٹاپ پہ اس کا پریزیڈنٹ ہے یا پھر سی ای او ہے، اور اس کے نیچے 4 جو ہے آپریشنل مینیجرز ہیں، ڈائریکٹرز مینیجرز سمجھ لیں. پھر اس کے نیچے جو ہے وہ سپروائزرز ہیں، اور پھر نیچے جو ہے وہ عام سٹاف ہے جو کام کر رہے ہیں. مطلب جو فرسٹ ہینڈ جو آڈینس سے ڈیل کرتا ہے وہ یہ سٹاف ہے. اور پھر جو فورتھ ہینڈ جو کرسی ہے وہ ہے پریزیڈنٹ کی. اب یہاں پہ آڈینس آ رہی ہے تو سب سے پہلے کسی کلرک کے پاس جائے گی، جو کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوگا اس کے پاس جائے گی، اسٹاف کے پاس جائے گی. تو یہ جو کمیونیکیشن ہے نا، یہ ڈاؤن ورڈ سے اسٹارٹ ہوئی ہے. فار ایگزامپل کسی نے کمپلین کرنی ہے اس کمپنی کی، تو وہ نیچے سے آڈینس میں سے کسی نے کمپلین کرنی ہے، تو سب سے پہلے وہ اسٹاف کے پاس آئے گا، پھر اسٹاف سے انفارمیشن جائے گی سپروائزر کے پاس، سپروائزر سے مینیجرس کے پاس، اور مینیجر سے پریزیڈنٹ کے پاس. تو اب یہ تھی ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن کے نیچے سے اوپر کمیونیکیشن ہو رہی ہے. بلکہ یہ تھی اپورڈ کمیونیکیشن، سوری، اپورڈ کمیونیکیشن یعنی نیچے سے اوپر کمیونیکیشن ہو رہی ہے. جو لوور رینک ہے اس سے اپر رینک کی طرف ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اور ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن کیا ہوگی کہ پریزیڈنٹ نے کوئی چیز، کوئی اس طرح کوئی آپریشن کرانا ہے، تو اس کے لیے اس کا وہ نوٹس بھیج رہا ہے کہ یہ کام کرو. تو سب سے پہلے وہ مینیجرس کو بتائے گا، پھر مینیجر سپروائزر کو بتائیں گے، سپروائزر جو ہے وہ اپنے ساتھ والے سپروائزر کو بتائے گا، اور پھر نوٹ ٹیکرز جو ہیں اسٹاف کے پاس جب یہ بات پہنچے گی تو وہ اس پہ کام سٹارٹ کر دیں گے. تو یہ ہے ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن. اور ہارزونٹل کمیونیکیشن، ہارزونٹل کمیونیکیشن یعنی جو سیم رینک کے لوگ ہیں وہ آپس میں جنرل کمیونیکیشن کریں، مطلب ڈسکس کریں کہ کس طرح سے ہم نے اس کام کو چلانا ہے یا پھر اس کام کو کرنا ہے. تو یہ ہاریزونٹل کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. اس میں کوئی سلوپ نہیں ہوتی، سلوپ اس میں زیرو ہوتی ہے. ایک ہی ہاریزونٹل لائن کے along کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ جو کمیونیکیشنز ہوتی ہیں، یہ جو فلوز ہوتی ہیں، ان میں بھی بیریئر آ سکتے ہیں. جیسے جو اپورڈ کمیونیکیشن ہو رہی ہے، آڈینس سے کوئی کمپلین یا پھر اسٹاف سے کوئی کمپلین پریزیڈنٹ کے پاس جا رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو سپروائزرز ہیں یا پھر مینیجرز ہیں ان میں سے کوئی بات نہ پہنچائے، یا پھر اپنی بائسنس آ سکتی ہے. ڈفرینٹ طرح کے بیریئرز ہوتے ہیں. تو کمیونیکیشن فلوز کے بھی اپنے بیریئرز ہوتے ہیں. اگر پریزیڈنٹ سے کوئی بات آ رہی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مینیجرز کو صحیح طرح سے اس چیز کو نہ سمجھے جو کرنی ہے، اور پھر آگے جو کام کرنے میں ہے وہ مسئلہ کریٹ ہو. تو یہ بھی کمیونیکیشن فلو میں بھی جو ہے بیریئرز آ جاتے ہیں یا پھر آبسٹیکلز آ جاتے ہیں. پھر یہ اب لاسٹ سلائیڈ ہے ہمارے اس لیکچر کی، اس میں ٹائپس آف کمیونیکیشن ہے. ٹائپس آف کمیونیکیشن نیکسٹ لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے. یہاں پہ بس میں نے تھوڑا سا اوور ویو دیا ہے کہ کمیونیکیشن صرف ایک ٹائپ کی نہیں ہوتی. اس میں یہ نہیں ہے کہ دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں وربل کمیونیکیشن. کمیونیکیشن ڈفرینٹ ٹائپس کی ہوتی ہے. جہاں پہ بھی ہم کسی چیز کو سمجھ رہے ہیں نا، یا پھر سمجھا رہے ہیں، کوئی چیز ہمارے دماغ میں چل رہی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اب ریٹن کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، ہم کسی کو لیٹر لکھ رہے ہیں، اگر کوئی ہمیں لیٹر لکھ رہا ہے تو ہم اس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. ایکچولی ای میل لکھ رہے ہیں، رپورٹ کسی کو سبمٹ کرا رہے ہیں، تو وہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے. گروپ کمیونیکیشن ڈفرینٹ ٹیمز ہیں یا پھر گروپس ہیں، وہ آن لائن بھی گروپس ہو سکتے ہیں، فزیکل بھی ہو سکتے ہیں. گروپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے. اب اس میں 2 سے زیادہ اینٹیز ہو رہی ہیں، مطلب 2 سے زیادہ اینٹیز انوالو ہیں. میں نے کہا تھا کہ کمیونیکیشن کے لیے کم از کم 2 اینٹیز کا ہونا لازمی ہے. اب اس ریٹن کمیونیکیشن میں یہ لڑکی ہے، اور جو یہ ریٹن ڈاکومنٹ جس کے لیے انٹینڈیڈ ہے، جس کے لیے لکھا جا رہا ہے، وہ سیکنڈ پرسن ہے. اب یہاں پہ 2 سے زیادہ پیپل ہیں اور وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں.
वर्बल कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन जो वर्बल वर्ड्स से हो, जिसमें हमें मुंह से कुछ लैंग्वेज का यूज करके कुछ बोलना पड़े। फीडबैक कम्युनिकेशन यानी किसी को फीडबैक दिया जा रहा है, फीडबैक में ज़रूरी नहीं आप उसको बोल के दे, आप थम्स अप रिएक्ट कर सकते हैं, आप इमोजी भेज सकते हैं अगर ऑनलाइन फीडबैक हो रहा है, तो कुछ भी इसमें आ सकता है। फीडबैक यानी आप फीडबैक दे रहे हैं किसी को उसके काम पे, किसी भी चीज़ पे। विजुअल कम्युनिकेशन यानी इंसान कोई वीडियो देख रहा है और वो वीडियो उसके साथ कम्युनिकेट करिए। अब ये वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि इंसान उस वीडियो को कुछ नहीं कह सकता। जब हम बुक पढ़ रहे होते हैं तो वो एक होलली 100% वन वे कम्युनिकेशन नहीं होती, क्योंकि इसमें हमारी अपनी थोड़ी बहुत इमेजिनेशन आ रही होती है, और मतलब खुद से हम काफ़ी चीज़ें खुद अपने दिमाग में एज्यूम कर रहे होते हैं, तो वो एक 100% वन वे कम्युनिकेशन नहीं होती। लेकिन जो विजुअल कम्युनिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा वन वे होती है, उसमें सिर्फ जो चीज़ हमें दिखाई जा रही होती है हम उसको मान रहे होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यानी एक्सप्रेशंस के थ्रू आप एक दूसरे को मीनिंग डिलीवर कर रहे हो, डिफरेंट एक्सप्रेशंस के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को देखा और आपने उसको स्माइल कर दिया, तो इससे आपकी फ्रेंडलीनेस शो हो रही है, या फिर आप दोनों के दरमियान एक अच्छी बॉन्डिंग शो हो रही है, तो ये हो गई है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी आपने कुछ वर्ड्स को यूज़ नहीं किया, आपने कुछ वर्बल वर्ड्स का यूज़ नहीं किया, बस आपने अपना मीनिंग जो है वो डिलीवर कर दिया। पर मैस कम्युनिकेशन, अब इसमें प्रेजेंटेशन आ सकती हैं, डिबेट्स आ सकती हैं, यानी अब बहुत ज़्यादा लोगों का मैस है उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। अब इसमें कभी कुछ देर के लिए टू वे होती है, फिर वन वे हो जाती है। अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन हो रही है उसमें क्वेश्चंस अलाउड नहीं है, तो वो उस वक्त तक वन वे होगी। फिर जब आपस में बात हो रही होगी, कोई सब मीटिंग वगैरह हो रही होगी, तो वो तब हो जाएगी टू वे मैथ कम्युनिकेशन। अब दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर, और थैंक यू। अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को थोड़ा और डिस्कस करेंगे।